फरिया का खूबसूरत चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो दांतों को भींचते हुए हिम्मत जमा करके धीमी आवाज में बोली, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। दोनों ने नजरें झुका लीं, जैसे एक मासूम इत्तराब दिल की धड़कनों के दरमियान। रेहान ने नरमी से उसके सर की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक चमक उभरी। सच, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? वो आहिस्ता से झुका और उसके चेहरे को ढूंढने लगा। फरिया नजरें बचाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो बच न सकी। शर्मिंदगी से उसने हल्के से मुक्के से उसे मारा। बस करो, अगर और तंग किया ना तो मैं बात नहीं करूँगी। मैंने कब तंग किया? मुझे तो सिर्फ तुम्हारे अल्फाज से दुख हुआ। दिल घबरा गया। रेहान ने उसका नाजुक हाथ थाम कर अपने सीने पर रखा। मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और शायद तुमसे भी ज़्यादा। ये कहकर उसने झुककर गहरे और जज्बाती बोसे से लबों को कैद कर लिया। अब नाराज तो नहीं हो? फरिया ने उसके गले में बाहें डालकर पूछा। आंखों में रोशनी सी झलकने लगी। मैं कभी नाराज था ही नहीं, बस थोड़ा उदास था, समझी? ये कहकर उसने दोबारा बोसा दे दिया। इस बार ये बोसा सादा नहीं था, बल्कि एक तवील, शदीद और यादगार लम्हा था, जो जुदाई के बाद जज्बों से लबरेज हो गया था। ऐसा लगा जैसे वो समझा रहा हो, क्या होता है यार, क्या होता है तड़प, और असल में क्या होती है मोहब्बत। फरिया के जिस्म में जैसे आग सी लग गई। वापसी की फ़्लाइट में वो बार बार यही सोचती रही कि रेहान से मुलाकात कैसी होगी। क्या फिल्मों की तरह मिलते ही बोसा देंगे या गले मिलकर घूम जाएंगे? बस वो मंजर तस्वुर में आता और फरिया के चेहरे पर शर्मीले से मुस्कुराहट बिखर जाती। मैं भी तुमने कहा था ना कि तुम्हारी बॉडी अब बिल्कुल परफेक्ट है, तो ज़रा मुझे भी देखने दो। पता ही न चला बोसे ने कब रुख बदला और फिज़ा में सरगोशियों के साथ साथ कपड़ों की हल्की हल्की सरसराहट सुनाई देने लगी। रेहान, तुम बड़े ही शरारती हो। फरिया ने शर्माते हुए उसे पीछे हटाने की कोशिश की। रेहान की गहरी आवाज़ सुनाई दी, वाकई तुम्हारा जिस्म अब बिल्कुल मुकम्मल है। जहाँ वज़न कम होना चाहिए वहाँ हो गया, और जहाँ होना चाहिए वैसा ही रहा। मुझे बहुत पसंद आया। उसकी मुबहम सरगोशियाँ किसी चिंगारी की माने थी, जैसे दिल में रोशनी का आतिश फिशा फट पड़ा हो। फरिया शर्मिंदा होकर उसके होंठों पर हल्के से काट ली। रेहान, तुम तो कहते थे कि मैं कोई बदअखलाक लड़की नहीं हूँ, बस एक फ्रेश मीट जैसी हूँ। रेहान ने अपना चेहरा उसके खुशबूदार कंधे पर रख दिया। कब मुझे इजाज़त दो कि मैं खुद को इस छोटे से फ्रेश मीट के लिए वक्फ कर सकूँ? तुमने ही कहा था ना कि तुम मुफ्त में किसी के साथ नहीं सोती। फरिया तो जैसे शर्मिंदगी से ज़मीन में गिर जाना चाहती थी, मगर उसका दिल रेहान के लम्स के सामने कमज़ोर पड़ रहा था। अभी वो कुछ समझ ही नहीं पाई थी कि रेहान के गहरे बोझ दोबारा उस पर छा गए। कार के अंदर का दर्जा हरारत तेज़ी से बढ़ने लगा। फरिया ने बेख्तियार उसकी गर्म सांसों के ज़ेरे असर आहिस्ता आहिस्ता बोसे का जवाब देना शुरू कर दिया। काफ़ी देर बाद जब लोग थोड़ा अलग हुए तो फरिया को उसका शर्म से लाल चेहरा साफ नजर आया। दिल की धड़कन जैसे कोई खराश दे रही हो, और झट से बोली, अच्छा अगली बार मैं आज नहाया नहीं है। ये कहते हुए शर्म से उसके सीने में छुप गई। रेहान ने उसे मजबूती से गले लगाकर नरमी से हंसा। ठीक है, अगली बार। वो जानता था कि आज कुछ करने का इरादा नहीं था, क्योंकि फरिया के दिल में अब भी बच्ची की फिक्र थी, और अगर ज़बरदस्ती करता तो बेचैन रहती। लेकिन मुझे ज़्यादा इंतज़ार मत करवाना, रेहान ने उसकी पेशानी पर बोसा देते हुए कहा। रेहान ने उसकी जेब की जिप को थोड़ा सा खींचा और आहिस्ता से कहा, तुम बदल गए हो, पहले ऐसे नहीं थे। रेहान मुस्कुराया। तो तुम्हें फ़क्र होना चाहिए कि तुमने एक खूबरू शरीफ इंसान को ज़मीन पर उतार लिया। बताओ, तुम इतनी पुरकशिश क्यों हो? कहे तुम किसी परी से इंसान तो नहीं बनी? परी तुम हो। फरिया ने उसकी बात पर हंस पड़ी। मेरे नज़दीक तुम कोई शरीफ इंसान नहीं, वो शरीफ बनने की अदाकारी करते हो। मैंने कभी अदाकारी नहीं की, रेहान ने बेबसी से कहा। मैं समझता था कि मैं पाक दिल इंसान हूँ, ख्वाहिशात से दूर, और किसी के भी साथ अपना ज़ब्त बरकरार रख सकता हूँ। लेकिन जब तुम मिली सब बदल गया। पहले लगा तुम्हारे सर पर हाथ रख देना काफ़ी है, फिर चाहा तुम हाथ थाम लो, फिर बोसा लेना चाहा, और अब तुम जानती हो। ये कहते हुए उसने दोबारा उसके लबों पर बोसा लिया।
جیسے اسے چومنے کا دل کبھی بڑھے گا ہی نہیں۔ دونوں نے تقریباً آدھا گھنٹہ کار میں گزارا، اور جب جدا ہونے کا وقت آیا تو فریہ کو اب اس محبت بھرے رشتے کی حالت سے کوئی اجنبیت محسوس نہ ہوئی۔ یہ الفاظ اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے: محبت جب گہری ہو جائے تو انسان کو آزادی بھی ملتی ہے، مانگنے کی، مان لینے کی۔ واپسی پر جب وہ منسٹر پیلس جا رہے تھے، ریان نے فریہ کو اپنا موبائل دے دیا تاکہ وہ زاریہ کی ویڈیوز دیکھ سکے جو اس دوران ریکارڈ کی گئی تھی۔ فریہ نے مسکرا کر ویڈیوز دیکھی۔ جب وہ منزل پر پہنچنے ہی والی تھی تو اس نے ریان کا واٹس ایپ کھولا اور چپکے سے ایک نظر دیکھا جو ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہارا فون پاسورڈ مجھے جاننا چاہیے۔ فون کا پاسورڈ ہے تمہاری سالگرہ اور ہماری ملاقات کی تاریخ، ریان نے مسکرا کر کہا۔ یعنی وہ بے جھجک اپنا فون دیکھ سکتی تھی۔ فریہ نے ہنستے ہوئے سر جھکا لیا اور اس کا فون چیک کرنا شروع کیا۔ تب اسے پتہ چلا کہ بہت سی خواتین نے ریان سے رابطہ کیا تھا۔ کچھ کو اس نے نظر انداز کر دیا، کچھ کو نرمی سے انکار کیا، اور کچھ باتیں صرف وہی ختم ہو گئیں۔ کیا بات ہے، تم تو خاصے مشہور لگ رہے ہو، فریہ نے شوخی سے کہا۔ اتنی ساری لڑکیوں کے میسج اور تصویریں بھی خاصی دلکش۔ کچھ کا تعلق امیر گھرانوں سے ہے، کچھ سیاستدانوں کی اولادیں ہیں اور کچھ کام کے ساتھی یا رشتہ دار، لیکن میں نے کسی کو کوئی موقع نہیں دیا۔ یہی ثابت کرتا ہے کہ تم نے صحیح انسان کو چنا ہے، ریان نے مسکرا کر کہا۔ فریہ نے آنکھیں مٹکائیں۔ دل کرتا ہے تمہارے فون سے سب لڑکیوں کو بلاک کر دوں۔ فریہ، تمہاری مرضی، ریان نے ہنستے ہوئے کہا۔ تمہیں واقعی پرواہ نہیں؟ یہ سب تو تمہارے لیے کانٹیکٹ اور ریسروسز ہیں، فریہ حیران ہوئی۔ یہی تو اچھا ہے کہ تم جانتے ہو۔ فریہ کا دل خوشی سے بھر گیا۔ وہ جھک کر ریان کے گال پر نرمی سے بوسہ دینے لگی۔ اس کے ہاتھ جو اسٹیئرنگ پکڑے ہوئے تھے تھوڑا سا کام گئے اور اس نے بمشکل اپنا ایک ہاتھ بڑھا کر اس کا ننھا ہاتھ تھاما۔ پیاری فریہ، میں ڈرائیو کر رہا ہوں، مجھے چھیڑو مت، فریہ نے معصومیت سے پلکیں جھپکائیں۔ کیا ہوا؟ یہ تو صرف ایک بوسہ تھا۔ تمہارے لیے تو یہ کچھ بھی نہیں، لیکن میرے لیے، ریان ہنسا۔ اس کی آواز میں بے پناہ چاہت تھی۔ فریہ نے نرمی سے ہونٹ سکیڑ لیے۔ طلاق کے بعد فریہ کے دل میں خود اعتمادی کی کمی تھی، مگر اب وہ اعتماد آہستہ آہستہ ریحان کی محبت سے واپس آ رہا تھا۔ جب وہ منسٹر پیلس واپس پہنچے تو فریہ فوراً زاریہ کو دیکھنے گئی جو آنٹی لوریٹا کی گود میں تھی۔ زاریہ 2 ماہ بعد تمہیں دیکھ رہی ہوں، تم کتنی بڑی ہو گئی ہو اور بہت بھی زیادہ خوبصورت اور پیاری لگ رہی ہو۔ تمہارا ننھا سا چہرہ اور گول مٹول ہو گیا ہے۔ یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ فریہ کی غیر موجودگی میں زاریہ کا خیال اچھے سے رکھا گیا تھا۔ یہ سوچ کے فریہ خوش بھی تھی اور تھوڑا غمگین بھی۔ زاریہ کا تمہیں یاد ہے میں تمہاری مما ہوں، فریہ نے اسے زور سے چوم لیا۔ زاریہ نے اپنی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں چپکائیں جیسے اس عورت کی خوشبو پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ شاید یاد نہیں آیا، مگر وہ قدرتی طور پر فریہ کی طرف مائل ہوئی۔ زاریہ نے تجسس سے اس کے بالوں کو کھینچ لیا۔ آؤچ! بیبی، مما کے بال مت کھینچو، آنٹی لوریٹا نے فوراً کہا۔ کوئی بات نہیں، فریہ نے تکلیف محسوس کی، مگر اس لمحے اگر اس کی بیٹی خوش تھی تو سب قابل قبول تھا۔ زاریہ، مما نے تمہارے لیے بہت سے کھلونے، دودھ کا پاؤڈر، کھانے کی چیزیں اور کپڑے خریدے ہیں۔ اگرچہ یہ سب آسٹریلیا میں بھی مل جاتے، مگر پھر بھی مما نے خاص طور پر تمہارے لیے خریدے۔ فریہ نے واپسی سے پہلے ملفف کے مدر اینڈ بیبی شاپ سے بے شمار سامان خریدا تھا، لیکن چونکہ باکسز بڑے تھے فلائٹ میں ساتھ نہیں آ سکتے تھے۔ اسی وقت ریان اندر آیا اور سوٹ کیس دھکیل کر لایا۔ فریہ نے جلدی سے کہا، ریان جلدی سے یہ کھولو۔ پورا ایک باکس صرف زاریہ کے لیے تھا۔ جب زاریہ نے رنگ برنگے کھلونے دیکھے تو اس کی آنکھیں چمکنے لگی اور وہ خوشی سے چور مچاتی اس طرف لپکی۔ فریہ نے سارے کھلونے نکال کر زاریہ کو دکھائے اور یوں ماں اور بیٹی کے درمیان ایک بار پھر رشتہ جڑنے لگا۔ شام کو احسان اور ہانیہ واپس آ گئے۔ فریہ نے فوراً بیرون ملک سے لائے گئے تحفے پیش کیے۔ آنٹی، یہ بیگز اور ہائی ہیلز آپ کے لیے ہیں، یہ بالکل نئے ماڈلز ہیں، آپ اکثر پارٹیوں میں جاتی ہیں
تو آپ کو ان کی ضرورت ہوگی۔ اوہ، ہانیہ نے تعریفی انداز میں سر ہلایا۔ تحفے مہنگے لگ رہے تھے، مگر وہ لگژری برانڈز نہیں تھے، بلکہ اعلیٰ معیار کے غیر ملکی برانڈز تھے جو ان کی حیثیت کے مطابق موزوں تھے۔ ہانیہ بطور پرائم منسٹر کی بیوی جانتی تھی کہ کس چیز میں وقار ہوتا ہے، اور فریہ نے بہترین انتخاب کیا تھا۔ احسان بھی مسکرا کر بولے، میری سویٹر بھی زبردست ہے، ابھی کے موسم کے لیے بالکل ٹھیک۔ فریہ نے ہنستے ہوئے کہا، میرے لیے اعزاز ہے کہ وزیر اعظم اور ان کی بیگم میری دی ہوئی چیزیں پہنے۔ یہ تمہاری میٹھی باتیں ہیں، ہانیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو بتاؤ، 2 مہینے باہر گزارے، کسی ہینڈسم لڑکے سے ملاقات ہوئی؟ کہیں صرف کام ہی کرتی رہی ہو؟ فریہ شرمندہ ہو گئی۔ اس نے ریان کی طرف جھانکا، پھر مسکرا کر کہا، ماما آپ کافی اوپن مائنڈڈ ہیں، پاپا آپ کو ماما پر نظر رکھنی چاہیے، کہیں وہ خود ہی باہر جا کر کسی سے نہ مل لے۔ احسان نے مذاق میں غصہ کیا، مجھے ڈر ہے کہ تم مجھے برا اور بیکار سمجھو گی، جبکہ باہر کے مرد لمبے اور خطرناک ہوتے ہیں۔ میں فریہ سے پوچھ رہی تھی، تم نے مجھے بھی بیچ میں گھسیٹ لیا۔ ہانیہ نے احسان کو گھوڑا، کیا میں یہ نہیں چاہتی کہ وہ اپنی جوانی کے خوبصورت دنوں میں محبت کرے؟ فریہ نے دل میں تھوڑی شرمندگی محسوس کی۔ سچ یہ تھا کہ وہ محبت کر چکی تھی، اور وہ لمحہ اب گزر نہیں رہا تھا۔ احسان نے سر ہلایا، ہاں، جب کوئی صحیح انسان ملے تو بات کرنا، ایسے نہ ہو جیسے کوئی یہ کہہ کر اس کی نفرت بھری نظریں ریان پر جا گری، اتنے سال سے بس یوں ہی بیٹھا ہے۔ خبردار، اگر کسی دن تم نے میرے سامنے کوئی مرد لے کر آ گئے نا تو میں تمہاری ٹانگ توڑ دوں گا۔ ڈیڈ، میں تو یہاں تو دفتر میں ہوتا ہوں، یہ پرانے گھر میں، بتائیں میں کہاں کسی کو لے آؤں؟ ریان نے جھنجھلا کر جواب دیا۔ ٹھک، احسان نے چاپ سٹک زمین پر رکھ دی۔ بالکل ٹھیک وقت پر فریہ واپس آ گئی ہے۔ ریان، اب تمہیں زاریہ کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اور تم ان بیتوکی لوگوں کے ساتھ وقت ضائع بھی مت کرو۔ میں کل کسی کو کہہ کر تمہارا تبادلہ وزیر اعظم ہاؤس میں کروا دوں گا، مستقبل کی اسٹریٹجی کے چیف سیکرٹری کے طور پر۔ فریہ حیران رہ گئی۔ ریان بھی کچھ لمحے خاموش رہا، پھر مسکرا کر بولا، ڈیڈ، میں تو نچلی سطح پر اچھا کام کر رہا تھا۔ آپ نے خود کہا تھا کہ اگر میں شادی اور بچے نہ کروں تو مجھے عمر بھر نچلی سطح پر کام کرنا ہوگا۔ احسان کا چہرہ غصے سے بگڑ گیا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں وہاں بٹھا کر خوش تھا؟ لوگ باہر مذاق اڑا رہے ہیں کہ تمہیں کوئی شرم نہیں۔ کم از کم میری نظر کے سامنے رہو۔ کل سے سامان پیک کرو اور ادھر آ جاؤ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ریان نے بھویں چڑھاتے ہوئے زبردستی مانا۔ یہ کیا رویہ ہے؟ احسان سخت لہجے میں بولے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو صرف چیف سیکرٹری بننے کا خواب دیکھتے ہیں، اور تم ہو کہ اپنی خوش نصیبی کو پہچان ہی نہیں رہے۔ ڈیڈ، میری غلطی ہے، میں آپ کے پاس رہوں گا اور دل لگا کر کام کروں گا۔ ریان نے فوراً جھک کر معذرت کی۔ اپنی عزت خود کرواؤ۔ احسان غصے میں خانے سے فارغ ہوئے اور حکومتی امور نمٹانے چلے گئے۔ یہ دیکھ کر ہانیہ نے ایک سر تاہ پڑی۔ ریان، اب تم چھوٹے نہیں رہے، اگر صدر نہ بھی بنے تو کم از کم اپنے والد کے ریٹائر ہونے تک تمہارا ایک مضبوط مقام ہونا چاہیے، مثلاً کوئی وزیر بننے جیسا۔ اوہ، سمجھ گیا، ریان نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ کھانے کے بعد فریہ نے ہانیہ کے ساتھ کچھ دیر باتیں کی، پھر رہائشگاہ کی طرف چلی گئی۔ زاریہ بھی سوئی نہیں تھی۔ فریہ نے تحفے اٹھائے اور زاریہ کو کوٹ میں بٹھا کر ریان کے کمرے کی طرف لے گئی۔ دروازے پر بیل بجائی۔ کافی دیر تک کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ جب وہ فون کرنے ہی والی تھی، اچانک دروازہ کھل گیا۔ ریان دروازے پر کھڑا تھا، نیوی بلو رنگ کے نائٹ گاؤن میں۔ اس کے سیاہ بال ابھی تک گیلے تھے، لگتا تھا جلدی میں نہا کر آیا ہے۔ اگرچہ اس کا گاؤن سختی سے بند تھا، مگر فریہ کا دل چاہا کہ شاید اس کا سینہ آدھا کھلا ہوتا۔ فریہ کو جیسے ہی خیال آیا، اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ وہ خود کو الزام نہ دے سکی۔ آج ریان نہا کر کچھ اور ہی نکھرا نکھرا لگ رہا تھا، جیسے رات کے اندھیرے میں کوئی نیلم کی چمک، اس کی آنکھیں، اس کا وقار، کچھ ایسا جیسے چھوا نہ جا سکے۔
زاریہ نے ریحان کو دیکھا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں، چھوٹے چھوٹے ہاتھ سے لپڑ کر باہوں میں جانا چاہا۔ زاریہ کہ انکل کی یاد آئی تھی؟ ریحان نے جھک کر زاریہ کو گود میں اٹھایا۔ جلدی آ جاؤ، باہر سردی ہے۔ وہ زاریہ کو لے کر اندر چلا گیا۔ فریہ تھوڑی جھجک کے ساتھ کارڈ کو اندر دھکیلتی رہی، پھر ہچکچاتے ہوئے آہستہ سے بولی، کیا تم دروازہ بند کر لو گے؟ تم میرے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہو؟ فریہ تم دروازہ بند کر دو۔ ریحان کی گہری آنکھوں میں ایک مبہم سی مسکراہٹ چمکی۔ تف ہے، یہ بات تو مجھے تم سے کہنی چاہیے تھی، تم تو ہو ہی ایک بے غیرت انسان۔ فریہ نے ابھی بات مکمل ہی کی تھی کہ اچانک اس نے دیکھا کہ اس کی چھوٹی بیٹی شرارت سے ریحان کے نائٹ گاؤن کی ڈوری کھولنے لگی۔ وہ ظاہر کر رہی تھی کہ ایک بڑا سا موتیوں جیسا سفید سینہ اور مردانہ ابھرتی ہوئی چھاتی کے پٹھے۔ فریہ دنگ رہ گئی۔ پتہ چلا کہ اصل میں تو اس کی بیٹی ہی سب سے بڑی شرارتی ہے۔ رکو، یہ اس کی شرارتی چھوٹی سی انگلیاں کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے کبھی وہاں ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ رک جاؤ زاریہ، اگر تم یہ کرو گی تو مجھے گدگدی ہوگی۔ ریحان نے بے بسی سے زاریہ کا ہاتھ ہٹایا۔ زاریہ نے ہا 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 کی آواز نکالی کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی کہ ریحان اس کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور اس کی شرارت اور بڑھ گئی۔ کیا تم چاہتی ہو کہ اوپر اٹھاؤں؟ ریحان نے اسے اونچا اٹھا لیا۔ کچھ دیر کے لیے کھیلنے کے بعد زاریہ کی ہنسی پورے لیونگ روم میں گونج رہی تھی۔ فریہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ زاریہ واقعی ریحان کو بہت پسند کرتی تھی، لیکن وہ خود اس سے اتنی خوش نہیں تھی۔ اس نے ہونٹ بھینچی اور تھوڑا سا تلخی سے کہا، اب زاریہ کو انکل زیادہ پسند ہے؟ ریحان نے ہمکارتے ہوئے کہا، یہ تو اچھا نہیں ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ آئندہ اس کا سوتیلا باپ بنو۔ کس نے تمہیں اجازت دی کہ اس کے سوتیلے باپ بنو؟ فریہ نے سختی سے کہا، کوئی بات نہیں، میں اسے اتنا لاڈ پیار دوں گا کہ وہ کسی اور کو سوتیلا باپ بننے ہی نہ دے۔ ریحان نے زاریہ کی چھوٹی ناک چھوئی۔ زاریہ کہ تم کہہ سکتی ہو؟ زاریہ ہنسنے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر فریہ کے دل میں ایک پیچیدہ سا جذبہ ابھرا۔ اس نے ہنکارا بھرا، چلاک آدمی، بڑی حسینہ کو قابو کرنے کے لیے تو چلاکی کی ضرورت ہے۔ ریحان نے اپنا دوسرا بازو بھی آزاد کیا اور اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ ریحان دائیں جانب زاریہ کو اور بائیں جانب فریہ کو تھامے ہوئے تھا۔ فریہ نے زاریہ کو اس کی باہوں میں دیکھا تو اس کے دل میں کچھ ہلچل سی ہوئی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے اسے اور زاریہ کو آخرکار کسی کا سہارا مل گیا ہو، مگر وہ صرف چند لمحوں کے لیے ہی اس میں ڈوبی۔ پھر اس نے ریحان کا ہاتھ جھٹک دیا اور آہستہ سے کہا، شرارت نہ کرو، دروازہ بھی تو بند نہیں کیا۔ میں جانتا تھا کہ تمہیں دروازہ بند کر دینا چاہیے تھا۔ ریحان مسکرایا، تم یہاں آئی ہو، تمہیں کچھ کہنا ہے یا بس میری یاد آ گئی تھی؟ کھانے کے بعد میں نے دیکھا تم کیا سوچ رہے تھے۔ فریہ نے جان بوجھ کر کہا، جھوٹی اور بے وفا۔ ریحان نے بے بسی سے سر ہلایا، میں تمہیں بھولنے کی کوشش کر رہا تھا، اس لیے ٹھنڈا شاور لیا۔ فریہ اگر ٹھنڈا شاور لینا ہے تو ایسی باتیں سوچنی ہی نہیں چاہیے۔ فریہ کا چہرہ کرسٹل لیمپ کی روشنی میں لال ہو گیا۔ اب تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اس نے غصے سے اسے گھورا۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ ریحان نے معصوم سے چہرہ بنایا، مجھے تمہاری بہت یاد آئی، اس لیے ٹھنڈا شاور لیا تاکہ خود کو پرسکون رکھ سکوں۔ کیا مجھے اتنی یاد بھی نہیں آ سکتی؟ بس اتنا ہی؟ مرد کی شرارتی ہنسی ٹھنڈی لہروں کی طرح گونجی۔ بیبی تم کیا سوچ رہی ہو؟ تم یہ تو نہیں سمجھ رہی کہ میں… بس کرو اب اور مت کہو۔ فریہ تقریباً اچھل پڑی، اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتی تھی۔ اگر مزید جھگڑا کیا تو شرم سے زمین میں گڑ پڑ جانا پڑے گا۔ ریحان اگر تم نے بات جاری رکھی تو میں تمہیں تحفہ نہیں دوں گی۔ اوہ تو مجھے بھی تحفہ ملنے والا ہے، ریحان نے آہستہ سے کہا۔ میرے والدین اور زاریہ کو تحفے ملے لیکن مجھے نہیں۔ میں سمجھا شاید تم نے مجھے بھلا دیا ہے۔ کیا میں اتنا ہی بے وقت ہوں؟ یقیناً تم ایسا نہیں کر رہی تھی، ریحان نے شرارت سے منہ بسوڑ کر کہا۔ تم نے جان بوجھ کر مجھے تحفہ ابھی دیا تاکہ رات کو مجھ سے ملنے کا بہانہ ہو، ہے نا؟ تو مجھے یاد کر رہی تھی۔ ریحان بس کرو۔ فریہ کا چہرہ اور کان سرخ ہو گئے۔ وہ پھر سے کیسے اندازہ لگا گیا؟ واقعی اس کے دل میں یہی خیال تھا۔ اس نے جان بوجھ کر تحفہ شام تک مؤخر کیا تاکہ رات کو ملنے کا جواز مل جائے۔
لیکن ریان واقعی بہت تنگ کرتا ہے۔ کیا وہ بے شرم ہے؟ کیا واقعی ایسا ہے؟ ریان کی آنکھیں چمک اٹھی اور خوشی سے مسکرا دی۔ فریا میں بہت خوش ہوں، واقعی بہت خوش۔ ریان نے یہ بات کئی بار دہرائی اور اس کے چہرے پر خوشی ہی خوشی چھائی ہوئی تھی۔ فریا نے اپنے ہونٹ کاٹ لیے اور ایک دم وہ شرمندگی کم ہو گئی۔ اس کی جگہ ایک مٹھاس نے لے لی۔ اچھا ریان، میں نے تمہارے لیے نئے کپڑوں کا ایک سیٹ اور ایک گھڑی خریدی ہے۔ میں نے وہ بیگ دیا جو جھولے سے لٹکا ہوا تھا۔ چلو اوپر میں پہن کر دیکھوں۔ ریان نے زاریہ کو اٹھایا اور اوپر کی جانب چل پڑا۔ فریا کچھ لمحوں کو جھجکی اور پھر پیچھے پیچھے چل دی۔ ریان نے زاریہ کو بیڈ روم کے بیڈ پر رکھا اور پھر اپنا باتھ روب اتار دیا۔ صرف باکسر پہنے وہ فریا کے سامنے آ گیا۔ ریان تم؟ فریا کا چہرہ فوراً لال ہو گیا۔ وہ فوراً پیچھے مڑی اور شکایت کی، یہاں کوئی غیر نہیں ہے۔ ریان نے نیچی آواز میں مسکراتے ہوئے کہا، زاریہ یہاں ہے۔ وہ کچھ نہیں سمجھتی، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں کپڑے پہن رہا ہوں، اور جہاں تک تمہارا تعلق ہے میرا جسم تمہارا ہی تو ہے، تمہیں شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ریان نے زبردستی سے اسے اپنی طرف موڑ دیا۔ فریا کی نظریں اچانک ریان کے جسم پر پڑیں اور اس کا جسم بے وجہ گرم ہونے لگا۔ جو فریا بیرون ملک تھی وہ اکثر تنہائی میں اس کی تصویریں دیکھتی اور انہیں خفیہ فولڈر میں محفوظ کرتی۔ اسی لمحے وہی منظر اس کے سامنے حقیقت میں آ گیا تھا، جو تصویروں سے کہیں زیادہ دل دہلا دینے والا تھا۔ تو تم جا کر کپڑے پہن لو، اس نے شرماتے ہوئے اسے پیچھے دھکیلا۔ ریان نے اس کے شرم سے لال چہرے کو دیکھا اور حیرت زدہ ہو گیا۔ فریا ماں بن چکی تھی، پھر بھی بعض چیزوں میں وہ ایک نہ تجربہ کار لڑکی کی طرح شرماتی تھی۔ یہی بات ریان کو رکنے نہیں دیتی۔ اگر جگہ درست ہوتی تو شاید ریان خود پر قابو نہ رکھ پاتا۔ جلد ہی ریان نے فریا کی خریدی ہوئی نئی پوشاک پہن لی۔ یہ گہرے کافی رنگ کا چیک والا سوٹ تھا۔ نیلے رنگ کی قمیض اور ٹائی کے ساتھ وہ شاد و نادر ہی سوٹ پہنتا تھا، صرف والدین کے ساتھ کسی تقریب میں۔ یہ پہلا موقع تھا جب ریان نے ایسا نوجوانوں جیسا سوٹ پہنا تھا۔ وہ بہت وجی لگ رہا تھا۔ اس کی شخصیت منفرد اور باوقار تھی، اور روشنی میں اس کی بھویں بھی خوبصورتی سے نمایاں تھی۔ فریا دنگ رہ گئی۔ پہلے والا ریان بہت سادہ اور کم گو تھا، وہ زرون کے بالکل برعکس تھا، ایک نمایاں، دوسرا اپنے اندر چھپا ہوا۔ حقیقت میں ریان کی خوبصورتی شہزام اور تنویر سے کسی طور کم نہ تھی، بس وہ کم عمر تھا، اس لیے ایک پختہ مرد کی سی وقار کی کمی تھی۔ لیکن فریا جانتی تھی کہ ریان کی ذہانت ان سب سے کسی طرح بھی کم نہیں۔ کیا ہو گیا؟ تم دنگ رہ گئی ہو؟ ریان نے بھویں اچکائیں اور فریا کی ناک کے سرے کو چٹکی میں لیا۔ اوہ بہت خوبصورت لگ رہے ہو۔ فریا نے ریان کو گلے لگا لیا۔ تم پہلے جو کپڑے پہنتے تھے وہ پرانے طرز کے تھے۔ یہ والا پرانا نہیں لگتا۔ تم اسے دولہے کے کپڑوں کے طور پر رکھ سکتی ہو اور ہماری شادی پر پہن لینا، ریان نے مسکرا کر کہا۔ ضرورت نہیں، فریا گھبرا گئی۔ ایک سوٹ پہنتے ہی وہ خود کو دولہا تصور کرنے لگا، جو کہ بہت جلد بازی ہے۔ ریان کی سیاہ آنکھوں میں چمک آئی۔ کیوں؟ کبھی یہ نہیں سوچا یہ ایک دن مجھ سے شادی کرو گی؟ فریا حیران رہ گئی۔ اگر یہ کوئی اور مرد ہوتا یقینی طور سے اسے اظہار محبت سمجھا جاتا، مگر یہ ریان تھا۔ اسے ایسے جھجکوں کی پرواہ نہیں تھی، بلکہ اسے میں نے کب کہا؟ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا۔ تب تو مجھے اور محنت کرنی پڑے گی، ریان نے ہلکے سے ہنستے ہوئے کہا۔ میں وہ مرد بننا چاہتا ہوں جسے دیکھ کر ایک عورت سوچے کہ اس کے شادی کرنی چاہیے۔ فریا کے دل میں ایک مٹھاس سی بھر گئی۔ وہ متاثر ہو گئی۔ میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گی، میری حال ہی میں طلاق ہوئی ہے اور ایک رشتے بہت تکلیف اٹھائی ہے، اور تم سے نیا رشتہ جڑا ہے۔ ریان، کیا تم 2 سال میرا انتظار کرو گے اس رشتے کو منظر عام پر لانے کے لیے؟ ریان نے فراغ دلی سے کہا۔ 2 سال بعد میں ایک پختہ اور پرکشش 28 سالہ مرد بن جاؤں گا۔ تمہاری عمر میں تو کوئی جلدی نہیں، پر مجھے کس بات کی جلدی ہو سکتی ہے؟ یہ ایک سادہ سا جملہ تھا لیکن دل کو چھو جانے والا۔ فریا نے غصے سے ریان کی طرف دیکھا۔ تم واقعی لاجواب ہو، لیکن خبردار اگر تم نے کبھی کسی عورت سے فلرٹ کیا یا ملاقات کی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ارے میں پاگل ہوں کیا؟ میرے پاس پہلے ہی ایک چھوٹی سی امیر عورت ہے جو میرے لیے لاکھوں کی گھڑی خریدتی ہے، مجھے اور کیا چاہیے؟ کیا وہ عورتیں تم سے زیادہ خوبصورت ہیں؟ کیا وہ تم جتنی پیاری ہیں؟ کون ایسی ہے جو خریدو ایک حاصل کرو 2 کی طرح ہو؟ ایک تم اور دوسرا اتنا پیارا بچہ۔ ریان نے نرمی سے زاریہ کے چھوٹے سے چہرے کو چھوا۔
چھوٹی سی زاریہ جو نظر انداز ہو رہی تھی پھر بھی روئی نہیں۔ وہ بیڈ پر کھیلتی رہی اور کروٹیں لیتی رہی۔ فریہ نے محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں نے تمہارے لیے خوبصورت گھڑی خریدی ہے تحفے کے طور پر۔ اس نے گھڑی ریان کو دی۔ کہیں یہ بہت مہنگی تو نہیں؟ ریان نے آنکھ بھری۔ یہ پہلی بار ہے کہ میں نے کسی عورت سے اتنی مہنگی چیز لی ہے۔ مجھے لگتا ہے جیسے تم میرا خیال رکھ رہی ہو۔ اوہ چھوڑو، تم جو گھڑی پچھلی بار پہن رہے تھے وہ بھی خاصی مہنگی تھی۔ ہاں، وہ جیسمین آپی نے دی تھی۔ تو یہ بھی تمہاری بہن جیسمین نے دی ہے؟ فریہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ ریان نے مسکراتے ہوئے پیشانی پر ہاتھ پھیرا۔ سچ کہوں تو میں نے تمہیں کبھی اتنی مہنگی چیز نہیں دی۔ کوئی بات نہیں، کیا کروں، میں خود ہی امیر ہوں، فریہ نے تھوڑا مغرور انداز اپناتے ہوئے کہا۔ جب تم میرے ساتھ تعلق رکھنا چاہتی ہو تو تمہیں میرے تحفے بھی قبول کرنے ہوں گے، ریان نے ایک شریفانہ جھکاؤ کے ساتھ کہا۔ لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی۔ تمہارے پیسے ضائع تھوڑی ہونے دوں گا۔ اس نے خوشی سے تحفہ قبول کر لیا۔ فریہ نے اسے دیکھا، اس کا خوبصورت چہرہ لال ہو گیا، مگر وہ اب بھی اپنی ضد اور غرور پر قائم تھی۔ کچھ ہچکچاتے ہوئے اس نے کہا، دیکھو میں ابھی آسٹریلیا واپس آئی ہوں، بہت مصروف رہی ہوں۔ میں اپنی سیکرٹری سے وقت طے کرواؤں گی تاکہ تمہیں وقت دے سکوں۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گا۔ ریان نے آنکھوں میں ایک مبہم سی چمک کے ساتھ فریہ کا ہاتھ تھاما اور اس کے ہاتھ کی پشت پر ایک بوسہ دیا۔ اچھا اب بس کرو، تحفہ تمہیں دے دیا ہے، اب مجھے جانا ہے۔ فریہ نے محسوس کیا کہ اس کا چہرہ اور بھی گرم ہو رہا ہے۔ وہ فوراً پلٹی اور زاریہ کو گلے لگا لیا۔ ریان اسے نیچے تک چھوڑنے آیا۔